उस्तादी एपिसोड 1 मुसन्निफ ताहिर जावेद मुगल। वो सितंबर की खुशगवार शाम थी। सारी बात एक मैसेज से शुरू हुई। अपने फोन पर यह मैसेज देखकर मैं थोड़ा हैरान भी हुआ। लिखा था, क्या आप अकेले और उदास हैं? अगर यह मैसेज किसी लड़की का था तो मैं यकीनन अकेला और उदास ही था। उदासी जाहिर करने का इससे बेहतर मौका और भला क्या हो सकता था? मैंने इस बात में जवाब दिया। उस जवाब के बाद SMS के जरिए सवाल और जवाब का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। उसने अपना नाम आफिया बताया और वो तमाम इशारे दिए जिनसे पता चला कि यह सिलसिला आगे बढ़ सकता है। यकीनन ये खूबसूरत तस्वुर था। अनगिनत खुशख्यालियां जहन में उधम मचाने लगीं। नरम गरम गुफ्तगू, सैर सपाटा, आंख मचोली और फिर कुर्बत के लम्हे। लेकिन ये सब कुछ एक खास चीज से मशरूत था और शर्त यही थी कि यह आफिया वाकई लड़की हो और अपने बयान के मुताबिक 3rd ईयर की स्टूडेंट हो और मेरे गुमान के मुताबिक खूबसूरत भी हो। बहरहाल हमारे टेलीफोनिक राब्ते का सिलसिला जारी रहा। मेरी सबसे पहली ख्वाहिश यही थी कि मैं उसकी आवाज़ सुनूं। आवाज़ के बाद यकीनन शक्ल देखने की बारी आती और फिर दीगर बारियां दर्जा बदर्जा। मैं लाहौर की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा था। वालिद साहब का कालीनों का मुनासिब कारोबार था। भाई बहनों में सबसे छोटा होने की वजह से मुझे लाड प्यार में भी सबसे ज्यादा हिस्सा मिला हुआ था। वालिदैन ने लड़की की पसंद वाला मामला भी मुझ पर ही छोड़ रखा था। यानी वो सारे हालात मौजूद थे जो एक अच्छी ड्रामा सीरियल शुरू करने के लिए हीरो को दरकार होते हैं। आफिया से राब्ता कायम होने के करीबन 2 हफ्ते बाद मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनने में कामयाबी हासिल की। आवाज़ खूबसूरत थी और जवान भी। अब सब्र मजीद मुश्किल हो गया। उसके साथ साथ बहुत से परेशान कुन ख्यालात भी जहन में आते रहे थे। आवाज़ तो रेडियो आर्टिस्ट की भी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो सारे हसीन और जमील तो नहीं होते। बहरहाल खुदा खुदा करके छोटे छोटे कई दीगर मरहले तय हुए और एक रोज जिना गार्डन की पहाड़ी के एक पहलू में मेरी और आफिया की मुलाकात का वक्त मुकर्रर हुआ। वो नवंबर की एक चमकीली दोपहर थी। उस दोपहर में मैंने जिस लड़की को आफिया के रूप में देखा वो उस दोपहर से भी ज्यादा चमकीली और शफाफ थी। दरहकीकत सूरत ने उसकी आवाज को और आवाज ने सूरत को 2 आदशा कर दिया था। उसके बाद का सफर हम दोनों ने बड़ी तेजी से तय करना शुरू किया। वो मुझे कामरान के बजाय कामी कहकर बुलाने लगी। मैं उसे आफिया के बजाय आफी कहने लगा। आफी के बयान के मुताबिक वो जहलम की रहने वाली थी। यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में अपनी बड़ी खाला के पास क़याम पजीर थी। आफी के ताया जान वहीद मुख्तार साहब जहलम में गवर्नमेंट सर्वेंट थे। सड़कें बनाते थे और कभी कभी गुस्से में होते तो बनी हुई सड़कों को उधेड़ना भी शुरू कर देते थे। कई साल पहले अपने वालिदैन की हादसाती मौत के बाद से आफी अपने ताया जान के पास ही रहती थी। अब पता नहीं आफी के बयान करना उन मालूमात में से कितनी दुरुस्त थी। बहरहाल हमारा मामला मुसलसल आगे बढ़ता रहा। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन से निकलने के बाद धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है और पकड़ती चली जाती है। एक दफा जब ट्रेन अपने हलारे में आ जाती है तो फिर किसी मोटरसाइकिल या कैरी डब्बे की तरह उसे एकदम रोका नहीं जा सकता। अगर उसे रोकना भी हो तो आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार कम करना होती है, ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर ट्रेन एकदम रोक दी जाए तो फिर ट्रेन मुसाफिरों और पटरी वगैरह के साथ जो कुछ होता है वही मेरे साथ भी हुआ। यूं लगा कि दुनिया अंधेर हो गई और अब मोहब्बत के शहीदों में नाम लिखवाने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। उस दिन अचानक ही आफी का फोन आया था। ये कॉल उसने अपने सेल फोन के बजाय PCO से की थी। उसने हाँपी हुई लर्जा आवाज में बस इतना कहा, कामी बहुत बुरा हुआ। खालूजान ने मेरे सेल फोन पर मेरे और तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं। उन्होंने जहलम से तायब्बू को बुलाकर फोन उनके हवाले कर दिया है। जो मुझ पर बीती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बस इतना कहने के लिए फोन किया है कि अब मेरा इंतजार ना करना। हमारा साथ शायद बस इतना ही था। मैं गूंग होकर रह गया। समझ में नहीं आया कि इस मौके पर मशहूर फिल्मी हीरोज ने कौन कौन से मशहूर डायलॉग बोले, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। मैंने बस इतना ही कहा, आफी ये क्या कह रही हो तुम? अब कम से कम मेरे पास तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूं कामी, मैं बिल्कुल मजबूर हो गई हूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि तायब्बू 1-2 दिन में मुझे वापस जहलम ले जाएंगे और हो सकता है कि उसकी आवाज गले में अटक गई। क्या हो सकता है? मेरी शादी बड़ी जल्दी कादर से कर दी जाए। तायब्बू, ताई अम्मी, खाला, चचा सब बहुत गुस्से में हैं। मैं तुम्हें ज्यादा दुख नहीं देना चाहती, इसीलिए हिम्मत करके तुम्हें अभी सब कुछ बता रही हूँ। अब हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। ये छुरी हमारे गले पर फिरनी ही फिरनी है, इसीलिए जितनी जल्दी फिर जाए इतना ही अच्छा है। वो सिसक पड़ी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा आफी, तुम मुझे अपना। मगर दूसरी तरफ फोन बंद हो चुका था।
میرے ساتھ وہی کچھ ہوا جو دلیپ کمار اور ندیم کے ساتھ کم و بیش 10-15 فلموں میں انٹرول سے پہلے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. ہیروئن بچھڑ جاتی ہے اور ہیرو کو اس کا پتہ معلوم نہیں ہوتا. لیکن میرے پاس اتنا تو پتا تھا کہ آفی مدینہ کالونی میں کہیں رہتی ہے. مدینہ کالونی بہت بڑی نہیں تھی مگر اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ میں ایک ایک دروازے پر دستک دے کر آفی کے تایا سے شرف ملاقات کی توقع رکھتا. اس کام میں 6-7 مہینے تو لگ ہی جاتے اور آفی کی شادی قادر سے یقیناً اتنی دیر ٹلنے والی نہیں تھی. قادر کے بارے میں آفی نے پہلی ملاقاتوں میں یہی بتایا تھا کہ وہ اس کے تایا کے دوست کا بیٹا ہے اور کافی عرصے سے ان کے رشتے کی بات چل رہی ہے. میں اسی روز مدینہ کالونی جا پہنچا. رات گئے تک گلیوں میں آوارہ گردی کرتا رہا. سینے میں آگ روشن تھی اور دل میں یہ امید تھی کہ شاید کہیں آفی کا کوئی کھوج مل جائے. نظر سینکڑوں بار موبائل اسکرین کی طرف بھی اٹھ چکی تھی مگر نا امیدی کی گھٹا ٹوپ تاریکی کے سوا اور کچھ نہ تھا. اگلے روز اور اس سے بھی اگلے روز میں نے گلیوں میں چکراتے ہوئے گزارا. مدینہ کالونی صحرا تھی اور میں مجنوں کے روپ میں بھٹک رہا تھا. تیسرے روز دوپہر کے وقت میں اچانک بھوچنکا رہ گیا. ٹریفک کے اشارے پر میں نے ایک نیلی سوزوکی کار میں آفیہ کو دیکھا. وہ بڑی اداس سی کھڑکی سے لگی بیٹھی تھی. کار میں 1-2 افراد اور بھی تھے. اس سے پہلے کہ وہ میری طرف دیکھتی یا میں اسے متوجہ کرتا اشارہ کھل گیا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی. میں نے گاڑی کا نمبر پڑھنے کی کوشش کی مگر وہ بھی ادھورا ہی پڑھ سکا. گاڑی ٹریفک میں گم ہو گئی. بہرحال اتنا معلوم ہوگا کہ یہ جہلم کا نمبر ہے. اب میں کشتیاں جلا کر جہلم جا رہا تھا. میں نے جس طرح کشتیاں جلائی تھیں ان میں یقیناً میرا ایک سیمسٹر بھی جل گیا تھا. میں بذریعہ بس لاہور سے جہلم کے لیے روانہ ہوا. شومِ قسمت میں نے جس بندے کے ساتھ سیٹ شیئر کی وہ بڑا سنکی قسم کا تھا. جسم دبلا پتلا تھا. عمر 28-30 سال رہی ہوگی. کلین شیو, آنکھوں پر ہلکا سا سیاہ چشمہ, سر پر پی کیپ. وہ مسلسل مجھے شکی نظروں سے دیکھتا رہا جیسے میں بھی جیب سے کوئی ہینڈ گرینیڈ قسم کی چیز نکالوں گا اور بس والوں کو یرغمال بنا لوں گا یا پھر کسی طرح کا آتشی ہتھیار نکال کر اس شخص کی پسلیوں سے لگا دوں گا اور اغوا برائے تاوان کا مرتکب ہو جاؤں گا. آخر میں نے زچ ہو کر ان صاحب سے پوچھا, آپ میری وجہ سے پریشان تو نہیں؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. آپ مسلسل میری طرف دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا کیا جرم ہے؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا. اس کے بعد ہمارے درمیان باتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو ختم ہونے میں نہیں آیا. میں جنہیں خاموش طبع سمجھ رہا تھا وہ جب بولے تو گفتگو کے دریا بہا دیے. 1-1.5 گھنٹے کے اندر میں انہیں اپنے بارے میں تقریباً سب کچھ بتا چکا تھا. جواباً انہوں نے بھی کافی کچھ بتایا. وہ تاحال غیر شادی شدہ تھے, لکھنے پڑھنے کے شوقین تھے, کسی وقت مارشل آرٹ سے بھی تھوڑی بہت دلچسپی رہی تھی. دنیا میں ان کا بس ایک ہی بھائی تھا, وہ کاروباری شخص تھا. یہ حضرت جن کا اپنا نام حسنات تھا اپنے آبائی مکان میں ایک ٹیوشن اکیڈمی چلا رہے تھے. بڑی مزاحیہ گفتگو بڑی سنجیدگی سے فرماتے تھے. مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی حرکات و سکنات پر جاسوسی ادب کا اثر ہے. جب میں نے انہیں آفی کے بارے میں اور اس کے تایا کی زبردستی کے بارے میں بتایا تو جلدی کسی سرکاری سراغ رساں کی طرح ان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں. وہ پرسوچ انداز میں بولے, ایسے کیسوں میں عموماً تایا چچا وغیرہ کا ذاتی مفاد بھی ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان تایا صاحب کا کوئی بیٹا ہو, کوئی نکما پاگل سا جس سے وہ آفیہ کی شادی کرنا چاہتے ہوں تاکہ اس یتیم لڑکی کی ساری جائیداد ان کے قبضے میں آ سکے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا جی, اور نہ ہی یہ لگتا کہ آفی کے والدین اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں. لیکن بیٹا جی, خوبصورتی بھی تو پراپرٹی ہی ہوتی ہے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ آفیہ کی خوبصورتی سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں, اپنے پاگل بدصورت بیٹے کے لیے خوبصورت دلہن ایٹنا چاہتے ہوں. وہ مجھ سے چند سال ہی بڑے ہوں گے لیکن مجھے بیٹا جی فرما رہے تھے. میں نے کہا, پتہ نہیں ان کا کوئی بیٹا ہے بھی یا نہیں, اور اگر ہے تو بدصورت بھی ہے یا نہیں. ان کی گندمی پیشانی کی لکیریں کچھ اور گہری ہو گئیں. ذرا دیر مراقبے میں رہنے کے بعد انہوں نے خیال فرمایا, یہ آفیہ کے تایا کا بیرون ملک تو آنا جانا نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم, شکل بھی نہیں دیکھی میں نے ان کی. وہ پرسوچ انداز میں بولے, آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل, کیا پتا وہ شخص مجرمانہ ذہن رکھتا ہو. ایسے لوگ منشیات کی اسمگلنگ کے لیے لڑکیوں کو, خاص طور پر خوبصورت لڑکیوں کو چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن جی وہ تو ان کی سگی بھتیجی ہے. محبت اور جرم میں سب کچھ جائز ہوتا ہے بیٹا جی. انہوں نے محاورے کی ٹانگ توڑتے ہوئے کہا, ان لوگوں کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ان کے نزدیک سب کچھ ان کا گروہ یا مافیا ہی ہوتا ہے. مافیا سمجھتے ہو نا تم؟ جی. آج کل ایسے کیس بہت عام ہو رہے ہیں, تم اس مافیا والے چکر کو اپنے ذہن سے مت نکالو. ٹھیک ہے جی, لیکن جو کچھ آفیہ نے بتایا تھا مجھے اس کے مطابق اس کے تایا نے اس کی شادی اپنے قریبی دوست کے بیٹے سے کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. دیکھا, تمہیں کہا تھا نا میں نے, اس معاملے میں کوئی ہیر پھیر ضرور ہے. یہ آفیہ کے تایا کا دوست
یقیناً کوئی بہت بڑا کاروباری شخص ہوگا یا پھر سرکاری افسر ہوگا. ہو سکتا کہ قرضے وغیرہ دیتا ہو یا پھر ایکسائز اور ٹیکسیشن وغیرہ میں ہو. بلکہ میرا اندازہ کہ ایکسائز اور ٹیکسیشن وغیرہ میں ہی ہوگا. عافیہ کا تایا اس سے بہت بڑی بڑی رعایتیں حاصل کرنے کا آرزومند ہو سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایسا ہی ایک بہت بڑا کیس انڈیا میں سامنے آیا ہے. سونے کے تاجر دادا بھائی کا نام تو سنا ہوگا تم نے. اس کے بعد حسنات صاحب نے ایک طولانی قصہ شروع کر دیا. اس قصے میں مافیا بھی تھی اور تھوڑی تھوڑی انڈر ورلڈ بھی. ایک فرینچ کٹ داڑھی والا ڈان ٹائپ کا بندہ بھی تھا جس کی جڑیں کہیں آگے جا کر را اور موساد وغیرہ سے بھی ملتی تھیں. میرا سر گھوم کر رہ گیا. میں نے حسنات صاحب کو بتایا تھا کہ میں جہلم میں کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. انہوں نے فرمایا اگر ہوٹل میں ٹھہرنا تو میرے گھر پہ رہو. اگر تمہیں کوئی جھجک وغیرہ محسوس ہو رہی ہو تو بے شک پیئنگ گیسٹ بن جاؤ. ابھی پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹ میرے پاس رہ کر گئے ہیں. 4 روز کے 4,000 روپے دے رہے تھے. میں نے منع کیا مگر زبردستی جیب میں ڈال کر چلے گئے. انہوں نے بالواسطہ مجھے بھاؤ تو بھی بتا دیا. میں نے نیم رضامندی ظاہر کر دی. جناب حسنات نے بتایا تھا کہ بس اسٹینڈ پر ان کا ڈرائیور گاڑی لے کر آ جائے گا. ہمارے بس سے اترنے سے پہلے ان کی گاڑی آ چکی تھی مگر اسے گاڑی کہنے کے لیے کافی رعایت اور بہت سی چشم پوشی سے کام لینا پڑا. 70 کے لگ بھگ کا کوئی ماڈل تھا. جا بجا مرہم پٹی کی گئی تھی. جس کو جناب نے ڈرائیور کا نام دیا وہ یقیناً ان کی اکیڈمی ہی کا کوئی ہونہار اسٹوڈنٹ تھا. اس کے میں سے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا. حسنات صاحب نے اس کا نام فاضل احمد بتایا. فاضل کو اس کی سیٹ سے ہٹا کر حسنات صاحب نے گاڑی خود ڈرائیو کی. میں نے ان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا اعزاز حاصل کیا. ساتھ ہی ساتھ جہلم شہر کا نظارہ بھی ہو رہا تھا. گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حسنات صاحب بار بار عقب نما آئینے پر نظر ڈالتے تھے بلکہ زیادہ تر وہ عقب نما آئینے میں ہی دیکھ رہے تھے. جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے تعاقب سے باخبر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نہایت سنجیدہ کوشش میں ایک بار انہوں نے گاڑی تقریباً ایک رکشے کے پیچھے ٹھونک دی اور دوسری مرتبہ غلط موڑ کاٹتے کاٹتے بچے. حسنات صاحب کا گھر انہی کی طرح آثار قدیمہ کا نمونہ تھا. عقبی احاطہ کھنڈر کا منظر پیش کرتا تھا. سامنے والے حصے میں چونکہ ان کی رہائش تھی اسی لیے وہ قدرے بہتر حالت میں تھا. یہ گھر جائیداد کی تقسیم میں ان کے بڑے بھائی نے انہیں دیا تھا. اب یہ گھر یقیناً اپنی بدقسمتی پر آنسو ٹپکاتا ہوگا. رات کھانے کے بعد حسنات صاحب نے میری داستان غم ایک بار پھر پوری تفصیل سے سنی اور عافیہ کی تلاش کے سلسلے میں مفید مشورے بھی دیے. وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ میں اپنی تلاش کس طرح شروع کرنا چاہتا ہوں اور کیا میرے ہاتھ میں کوئی چھوٹا موٹا سراغ ہے. انہیں یقین تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا سراغ ضرور ہوگا. اس حوالے سے انہوں نے 2 انگلش اور 3-4 اردو ناولز کے حوالے دیے اور بتایا کہ جب لڑکی کہیں غائب ہوتی ہے تو اپنے پیچھے کوئی چھوٹا موٹا کلو چھوڑ جاتی ہے. اس ضمن میں انہوں نے اپنی مرحوم دادی کی مثال بھی دی جو پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئی. کچھ دیر بعد جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے لاہور میں اس نیلی کار کی نمبر پلیٹ دیکھی تھی جس میں عافیہ کے تایا اسے جہلم لے کر آئے تھے تو حسنات صاحب بے حد خوش ہوئے. اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نمبر پلیٹ پوری نہیں پڑھ سکا اس کے پہلے 2 ہند سے ہی دیکھ سکا ہوں تو ان کی خوشی دیدنی ہو گئی. جوش سے آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی. یہ صورتحال ان کے جاسوسی مزاج کے مطابق تھی. ان کی ساری خفیہ حصے بیدار ہو گئیں. پوچھا کیا پڑھا تھا تم نے؟ جہلم 38. اس سے آگے 2 ہند سے اور بھی تھے. زبردست. یعنی یہ 100 کا پھیر ہے بلکہ 99 کا. 3801 سے لے کر 3899 تک کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے. رنگ اور ماڈل کیا تھا؟ رنگ نیلا اور ماڈل میرے اندازے کے مطابق 2005 کے آس پاس کا تھا. حسنات صاحب نے سگریٹ سلگایا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولے اس کا مطلب ہے کہ میرا مطلب ہے عافیہ کے تائے کے پاس ایک ایسی نیلی سوزوکی سوئفٹ ہے جس کا نمبر 3801 سے لے کر 3899 کے درمیان ہے. ویری سمپل بیٹا جی. یہاں گاڑیوں کے رجسٹریشن آفس میں نادر ملکو میرا دوست ہے. میرے ایسے سارے کام وہی کرتا ہے. فی گاڑی 300 روپے لیتا ہے مگر چونکہ یہاں لمبا آرڈر ہے قریباً 99 گاڑیوں کا ریکارڈ دیکھنا ہوگا اسے اس لیے میں اس سے رعایت کروا لوں گا. 14-15 ہزار روپے میں مان جائے گا. شدید قسم کی چرب زبانی کا مظاہرہ کر کے موصوف نے مجھ سے 5,000 روپے اسی وقت وصول کر لیے. باقی 5-6 ہزار یا اس سے زائد کام ہونے کے بعد دینا طے ہوئے. بہرحال خوشی کی بات یہ تھی کہ میرے شدید شبہات کے باوجود رقم دینے کے بعد تیسرے روز یہ کام ہو گیا. دوپہر 1 بجے کے لگ بھگ حسنات صاحب نے بڑے جیمز بانڈ سٹائل میں ایک لسٹ میرے سامنے رکھی. اس لسٹ میں کل 99 گاڑیوں کی تفصیل تھی. ان 99 میں سے سوزوکی سوئفٹ کاریں صرف 14 تھیں. ان 14 میں سے نیلگوں کاروں کی تعداد 6 تھی. یعنی اب ہمیں صرف 6 عدد کاروں کے مالکان کو دیکھنا تھا اور پتہ کرنا تھا کہ ان میں سے عافیہ کے ساتھ کس کا تعلق تھا. ایک دفعہ عافیہ کے تایا کا کھرا ہاتھ آ جاتا تو پھر یہ پتہ لگانا بھی اتنا مشکل نہیں تھا کہ عافیہ کہاں اور کس حال میں ہے. حسنات صاحب اس چھانبین کے سلسلے میں بھی مجھ سے پوری فیس وصول کرنے پر تلے ہوئے تھے.
انہوں نے ہیلے بہانوں سے مجھے بتایا کہ ان کی کھٹارا گاڑی کو اس بھگدوڑ کے سلسلے میں کتنا ایندھن درکار ہوگا اور اس میں کیا کیا رسک چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی اشاروں کے نام انہیں بتا دیا کہ میں نہ صرف اپنے قیام و طعام کے اخراجات برداشت کروں گا بلکہ جو بھی مزید تعاون وہ میرے ساتھ فرمائیں گے اس کا مناسب معاوضہ بھی ادا کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بری بھلی گاڑی موجود تھی اور وہ اس شہر کے راستوں اور پیچ و خم سے بھی آشنا تھے۔ کافی حد تک سنکی ہونے کے باوجود وہ میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ پچھلے 2 دن سے میں الجھن شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ حسنات صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ اس مکان کے عقبی حصے میں ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں۔ میں نے شام کے وقت اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے تھے۔ یہ سب میٹرک یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ لگتے تھے۔ میں نے انہیں مکان کے عقبی حصے کی طرف ایک کلاس روم نما جگہ پر جاتے بھی دیکھا نا، لیکن اس کے بعد سے اس کمرے سے کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں ہوئی، نہ ہی یہ اندازہ ہوا کہ وہاں کسی کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے بجائے گھر کے عقبی احاطے کے کھنڈر نما کمروں سے ہلکی پھلکی آوازیں ضرور آتی رہیں۔ یوں لگتا تھا کہ کلاس روم تو خالی ہے لیکن اس کے عقب میں کچھ ہو رہا ہے۔ 2 دن تو میں نے تجسس برداشت کیا، پھر اس بھید کو پانے کے لیے اس راہداری میں گھسا جو عقبی حصے کی طرف جاتی تھی۔ حسنات صاحب نے مجھے ادھر جانے سے منع کیا تھا، لیکن جب ہمارے جد امجد منع کرنے کے باوجود منع نہیں ہوئے تھے اور گندم کا دانہ جا چکھا تھا تو میں کیسے رک جاتا۔ تھوڑا بہت اثر شاید حسنات صاحب کی صحبت کا بھی تھا جو ہر وقت جاسوسی کہانیوں کا کردار بنے رہتے تھے۔ میں راہداری سے گزر کر عقبی حصے میں آیا، کلاس روم کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ اکثر خالی تھا۔ ہمت کر کے میں مزید پیچھے چلا گیا۔ ایک دروازے کو بے آواز کھولتے ہوئے میں ایک طویل اور تاریک برآمدوں میں داخل ہوا۔ یہاں ایک قطار میں کئی کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ پرانی طرز کی ان اکثر کھڑکیوں میں روشنی بھی تھی۔ ایک بند کھڑکی کے پیچھے سے ہاں ہو کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے احتیاط سے 4-5 ادکھلی کھڑکیوں میں جھانکا۔ مجھے عجیب و غریب مناظر نظر آئے۔ پہلے کمرے میں 5-6 اسٹوڈنٹس ایک طویل میز کے سامنے کھڑے تھے۔ میز پر مختلف قسم کے تالے رکھے تھے۔ یہ لڑکے ان تالوں کو ٹیڑھے میڑھے تاروں اور پیچکس وغیرہ سے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے اگلے کمرے میں یقیناً جوڑو کراٹے ہو رہے تھے، مگر یہ کھڑکی چونکہ بند تھی اسی لیے بس میں ہو ہا کی آوازیں ہی سن پا رہا تھا۔ تیسرے کمرے کی کھڑکی میں بس تھوڑی سی درس موجود تھی۔ میں نے اندر جھانکا۔ اس ہال نما کمرے میں پختہ اینٹوں کی 10-12 فٹ اونچی دیوار بنائی گئی تھی اور اس پر کانچ کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ 3 لڑکے اس دیوار کو مختلف طریقوں سے پھاندنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک لڑکا دوسرے کو کندھوں پر اٹھاتا تھا، وہ کندھوں پر کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر دیوار پر لگے ہوئے نوکیلے کانچ پر کوئی جیکٹ یا بوریا وغیرہ ڈال کر دوسری طرف دھم سے کود جاتا تھا۔ حضرت حسنات صاحب بھی بطور انسٹرکٹر بنفس نفیس یہاں موجود تھے۔ میرے سامنے انہوں نے ایک نوآموز لڑکے کے کان کھینچے اور پھر خود اسے دیوار پر سے کود کر دکھایا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ حضرت یہاں علاقے کے من چلے لڑکوں کو جاسوسی کی تربیت دے رہے تھے، یعنی انہیں جیمز بانڈ، شرلک ہومز، حمیدی، فریدی اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے تھے۔ 2-3 کھڑکیاں چھوڑ کر ایک اور کھڑکی میں مجھے ایک رکھنا نظر آیا۔ یہاں سے جھانکا۔ یہ مکان ایک خستہ حال کمرہ ہی تھا۔ یہاں موجود 4-5 اسٹوڈنٹس میں سے ایک لڑکی بھی تھی۔ عمر 23-24 سال رہی ہوگی۔ اس نے جینز اور جاگرز پہن رکھے تھے۔ یہ سب لوگ ایک دروازے پر مشق فرما رہے تھے۔ دروازے کے اوپری حصے میں شیشہ لگا ہوا تھا۔ وہ شیشے کو قلم سے کٹ لگاتے تھے، پھر اس پر غالباً گوند والا کاغذ چپکاتے تھے اور اسے توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ لڑکی دلکش تھی۔ میں اس کے جسم کے پیچ و خم کو غور سے دیکھ رہا تھا جب میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی وزنی چیز سے ضرب لگائی گئی تھی۔ آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی کوئی عقب سے کیکڑے کی طرح مجھ سے چمٹ گیا۔ فاضل، انور، راجو۔ اس نے مدد کے لیے آوازیں دی۔ میں جان گیا کہ یہ خود حسنات صاحب ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کسی مخالف گروہ کا ناہنجار ایجنٹ نہیں، ان کا اپنا ہی پیئنگ گیسٹ ہوں، لیکن انہوں نے پیچھے سے میری گردن اتنے زور سے جکڑ رکھی تھی کہ میری آواز ہی نہ نکل پائی۔ اپنے چھریرے بدن کے برعکس ان میں کافی زور تھا۔ جب میری سانس بالکل بند ہونے لگی تو میں نے بڑے ادب سے ٹکر ان کی ناک پر جڑ دی۔ یہ ٹکر میں نے سر کے عقبی حصے سے لگائی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک ہی ٹکر ان کا کام تمام کر دے گی۔ وہ مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے تاریک فرش پر گرے اور ساکت ہو گئے۔ میں پلٹ کر ان پر جھکا۔ حسنات بھائی، حسنات بھائی، میں نے انہیں پکارا اور جھنجھوڑا۔ اسی دوران میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں تیزی سے میرے قریب آ گئیں۔ یہ سب ہونہار اسٹوڈنٹس تھے۔ فیمیل اسٹوڈنٹ نے، جس کا نام بعد میں افشا معلوم ہوا، تاریکی میں ڈھونڈ ڈھانڈ کر لائٹ کا سوئچ آن کیا اور اس طویل کھنڈر برآمدے میں زرد روشنی پھیل گئی۔ افشا کے علاوہ دیگر طلبہ نے بھی مجھے پہچان لیا۔ ہم سب حسنات صاحب کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ افشا عرف افشی نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھے۔ کچھ دیر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے رہے، غالباً اپنے چکراتے دماغ کو سنبھال رہے تھے۔ تب یکایک انہوں نے غیر متوقع حرکت فرمائی۔ بیٹھے بیٹھے ایک دم میری ٹانگوں سے چمٹے اور زور لگا کر مجھے پشت کے بل گرا دیا۔
اس کے بعد پھرتی سے میرے سینے پر چڑھ بیٹھے اور میری گردن کو کوئی آرم لاک قسم کی چیز لگا دی۔ میں نے بالکل مزاحمت نہیں کی۔ 3-4 سیکنڈ بعد وہ خود ہی میرے سینے سے اٹھ گئے اور ناصحانہ انداز میں بولے، آئندہ احتیاط کرنا۔ یہ کیا ہوا تھا سر؟ ہونہار اسٹوڈنٹ فاضل نے پوچھا۔ ٹریننگ تھی، چلو سب لوگ اپنی اپنی کلاسز میں جاؤ۔ اسٹوڈنٹس کی بھی پوری طرح تشفی نہیں ہوئی تھی، وہ تذبذب میں تھے۔ بہرحال وہ لوٹ گئے۔ حسنات صاحب کی پتلون اور سویٹر گرد آلود فرش کی وجہ سے لتھڑ گئے تھے۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر بیرونی کمرے میں لے آئے۔ یہ کمرہ اکیڈمی کے دفتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ دروازہ بند کر کے انہوں نے مجھے صوفے پر بٹھایا، اپنے کپڑوں کی جھاڑ پونچھ کی۔ ان کی ناک کے پاس رخسار پر گومڑ سا نمودار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ آئینے میں اسے دیکھتے رہے، پھر دھیمی آواز میں بولے، بڑی بے وقوفی کی تم نے، میں نے کہا بھی تھا کہ اس طرف نہیں آنا، اوپر سے تم نے یہ حرکت کر دی۔ مجھے اندھیرے میں بالکل پتہ نہیں چلا حسنات بھائی کہ یہ آپ ہیں۔ میں نے سفید جھوٹ بولا، لیکن جو کچھ ہوا اس سے میری ساکھ تو خراب ہوئی نا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے استاد رول ماڈل ہوتا ہے، اور اب دیکھو اس بات کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ جو میں نے ٹریننگ والی بات کی تھی نا، اس پر قائم رہنا۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی پوچھے تو کیا کہو گے اس سے؟ یہی کہ ہم ٹریننگ کر رہے تھے بے ہوش ہونے کی۔ جتنے زور سے تم نے ٹکر ماری تھی نا، تمہارا سر تو خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات پھر بے وقوفی کی کر رہے ہو۔ بے ہوش ہونے کی ٹریننگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ بے ہوش بننے کی ٹریننگ کر رہے تھے۔ کوئی لڑکا پوچھے تو کہہ دینا کہ سر مجھے بتا رہے تھے کہ اندھیرے میں کوئی اچانک حملہ کر کے تم پر غالب آ جائے تو کس طرح تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی کا ڈرامہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دفتن اس کی ٹانگوں سے چمٹ کر اسے فرش پر گرانا ہے، یعنی کاؤنٹر اٹیک۔ ٹھیک ہے بھائی، ایسے ہی کہوں گا، اور میں ایک بار پھر اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ بس اس غلطی کی تلافی اب یہی کہ اس بات کو اب سنبھالنا ہے، اور بہتر ہے کہ آج سے تم بھی اسٹوڈنٹس میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے دیکھ تو سب کچھ لیا ہی ہے، یہ اکیڈمی دراصل ایک طرح کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے۔ انہوں نے اپنی آواز مزید دھیمی کر لی اور مجھے اس انسٹیٹیوٹ کی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگے۔ وہ اپنے تئیں اسکاٹ لینڈ کی طرز پر ایک بہت بڑا تفتیشی ادارہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اس عظیم مقصد کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھا چکے تھے۔ مادر وطن کو ہر قسم کے سماج دشمن عناصر، خفیہ تنظیموں اور مافیاز وغیرہ سے پاک کرنا ان کا اولین عزم تھا۔ اس عظیم مقصد کے پیش نظر وہ ہر طرح کی قربانی بھی دے رہے تھے۔ داخلہ فیس معاف تھی، ماہانہ فیس بھی کسی سے لی جا رہی تھی اور کسی سے نہیں، بلکہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو تو وہ اپنے پلے سے بھی دینے پر تیار ہو جاتے تھے۔ اس کی ایک مثال افشا تھی۔ اس نے کئی مہینے سے 1 روپیہ فیس نہیں دی تھی، بلکہ کھانے پینے کی مد میں اکثر ان کا خرچہ کروا دیتی تھی۔ وہ بے آسرا لڑکی تھی، ماموں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے لیے حسنات بھائی کے دل میں نرم گوشہ موجود تھا، بلکہ شاید نرم گرم گوشہ۔ اس روز سے میں بھی باقاعدہ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس میں شامل ہو گیا۔ حسنات بھائی کو چونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں اور افورڈ کر سکتا ہوں، اسی لیے انہوں نے مجھ سے ٹکا کر فیس وصول کی، یعنی 2000 روپے ماہانہ۔ کراٹے کی کلاس کے لیے وہ علیحدہ 500 روپے وصول کرنا چاہتے تھے، لیکن میری درخواست پر انہوں نے مجھے اس کلاس سے استثنا دے دیا۔ شاید انہیں اپنی ناک پر پڑنے والی دھواں دھار ٹکر بھی یاد آ گئی تھی۔ میں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ساتھ ساتھ عافیہ کی تلاش کا کام بھی جاری ہو چکا تھا۔ ہم نے ٹوٹل 6 لوگوں تک پہنچنا تھا کہ ان میں سے کون عافیہ کے تایبو ہو سکتے ہیں۔ ان 6 میں سے کسی کار کے مالک کا نام مختار نہیں تھا۔ ممکن ہے مختار گھر کے کسی اور فرد کا نام ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ عافیہ نے یہ نام ہی غلط بتایا ہو۔ حسنات بھائی کی کھٹارہ کار پر ہم 2 جگہوں پر تو جا بھی چکے تھے، دونوں جگہوں پر ناکامی ہوئی تھی۔ پہلی کار ایک گجراتی کارخانے دار کی تھی، اس کی بیٹی 1.5-2 سال کی تھی، اس کی کوئی بہن وغیرہ بھی نہیں تھی۔ یہ لوگ سیالکوٹی لہجے میں پنجابی بولتے تھے۔ دوسری گاڑی سرکاری ملازم کی تھی، اس کی بیوی بچے کہیں نوشکی میں رہتے تھے اور وہ یہاں سروس کر رہا تھا۔ یہ بندہ بھی ہرگز عافیہ کا تایا نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی یہاں سے کوئی اور سراغ ملا۔ اب 4 ایڈریس مزید رہ گئے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی ادھیڑ عمر شخص ایسا تھا جو سرکاری افسر تھا۔ یہ عافیہ کا تایا ابو تھا اور عافیہ کو کہیں چھپا کر بیٹھا ہوا تھا۔ عافیہ کی آخری فون کال اور اس کی دلگیر آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ یہ آواز جیسے مجھے پکارتی تھی اور کہتی تھی، کامران، کیا ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے نامور عاشقوں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے؟ کیا ہم بھی بچھڑ جانے کے لیے ملے تھے؟ ایک روز سپہر کے وقت میں باہر کے دفتر نما کمرے میں بیٹھا تھا۔ حسنات بھائی اندر کراٹے اور قفل شکنی کی کلاسیں لینے میں مصروف تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سیل فون کی کلاس لینا تھی۔ اس کلاس میں موبائل فون کے ذریعے خفیہ تصویر کشی، آڈیو ریکارڈنگ اور دیگر خرافات کی تربیت دی جاتی۔ آج میری صرف ایک کلاس تھی، اسی لیے مجھے باہر دفتر کی ڈیوٹی سونپ دی گئی تھی۔ دفتن ایک بھاری بھرکم شخص تن بگولے کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی مونچھیں جیسے تیر سے پھڑپڑا رہی تھیں اور آنکھوں میں خون کی سرخی تھی۔
ان حضرت کے ساتھ حسنات بھائی کا ہونہار شاگرد فاضل تھا۔ اس 17-18 سالہ فاضل کے چہرے پر کئی ڈینٹ تھے، نچلا ہونٹ سوجا ہوا تھا، گریبان بھی چاک نظر آ رہا تھا۔ مچھل شخص اندر آتے ہی دھاڑا، کہاں ہے وہ تمہارا الو کا پٹھا پروفیسر؟ آپ کون؟ اس سے کہو قاسم آیا ہے تمہاری جان کو رونے کے لیے۔ اگر وہ خود باہر نہیں آیا نا تو میں اندر چلا جاؤں گا، اور پھر لڑکوں کے سامنے اس کی وہ مٹی پلید ہوگی کہ منہ چھپاتا پھرے گا۔ وہ تو اندر کلاس لے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں سیکنڈ ایئر والوں کو۔ بکو مت، مجھے پتا ہے کہ وہ لنگور کی اولاد کون سی کلاس لے رہا ہے، بیڑا غرق کر رہا ہے محلے کے بچوں کا، جوکر اور بھانڈ بنا رہا ہے ان کو اپنی طرح۔ مجھے سارا پتا ہے اس اکیڈمی کے پیچھے چڑیا گھر کھول رکھا اس کتے نے، بلا اس کو، نہیں تو میں جا رہا ہوں اس کے کھوپڑے پر اینٹ مارنے کے لیے۔ میں ڈر کر اندر چلا گیا۔ عقبی حصے میں حسنات بھائی لڑکوں کی ایک ٹولی کو نقلی داڑھی اور مونچھ وغیرہ لگانا سکھا رہے تھے۔ اس ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے شکل تبدیل کرنا بھی ان کی ٹریننگ میں شامل تھا۔ انہوں نے ناک میں چھوٹے چھوٹے اسپرنگ پھنسا رکھے تھے، جن کی وجہ سے ناک حیرت انگیز طور پر چوڑی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے جب انہیں صافت کی اطلاع دی تو ان کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ بے ساختہ فرمایا، بھائی صاحب آ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی داڑھی منہ چہرے سے علیحدہ کی اور بال درست کرتے ہوئے ساتھ چل دیے۔ جسم پر لرزہ ستاری تھا، گھبراہٹ میں ناک کے اندر سے اسپرنگ نکالنا بھول گئے تھے، اس کی وجہ سے ناک مضحکہ خیز نظر آ رہی تھی۔ میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اسی دوران میں ہم قاسم صاحب کے روبرو پہنچ گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہی حسنات بھائی کے بڑے بھائی ہیں، جن کا نام سن کر وہ اکثر جلتو جلالتو پڑھتے رہتے ہیں۔ اپنے ہونہار شاگرد کی درگت دیکھ کر حسنات بھائی کچھ اور گھبرا گئے۔ یہ کیا بھائی جان؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں تجھ سے کہ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ میں سمجھا نہیں۔ تو نے تباہ کر دیا علاقے کے بچوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ تو زیادہ دن جیل سے باہر رہ سکے گا۔ بہت بری حالت ہوگی تیری، بہت بری۔ اور یہ ناسی کیوں پھلا رہا ہے تو؟ نظر نیچی کر اپنی۔ مگر بھائی جان اس کو ہوا کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا کیا اس نے؟ یہ پوچھ کے کیا نہیں کیا؟ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہے، کھانے پینے کا اس کو ہوش نہیں، پڑھائی اس کی چھوٹ گئی ہے، محلے بھر سے گالیاں یہ کھا رہا ہے، اور اب تو نوبت تھانے کچہری تک چلی گئی ہے۔ تھانے تک؟ میں ابھی آیا۔ حسنات صاحب تیزی سے باہر نکل گئے۔ قاسم صاحب نے انہیں پکارا، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ میں سمجھا کہ وہ کسی واقف کار کو فون کرنے یا مدد کے لیے بلانے گئے ہیں، لیکن بعد ایسا پتہ چلا کہ وہ ذرا باتھ روم تک گئے تھے۔ قاسم صاحب زبردست پیچوتاب کھا رہے تھے۔ میں نے انہیں نارمل کرنے کے لیے جلدی سے جوس منگوایا، دراز میں سے آلو کے چپس نکال کر ان کے سامنے رکھے، 2-4 محبت بھری باتیں کی اور ہولے سے انہیں بتایا کہ اس نامعقول اکیڈمی وغیرہ سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو لاہور سے ایک مہمان کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں۔ ویسے ہی قسمت کی خرابی کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاسم صاحب کا غصہ تو رفع نہیں ہوا، مگر اس میں اتنی کمی ضرور واقع ہو گئی جتنی آج کل پیٹرول کی قیمتوں میں ہوتی ہے۔ میرے استفسار پر انہوں نے آگ بگولہ لہجے میں بتایا، یہ فاضل میرے محلے دار ارشاد بھٹی کا بیٹا ہے، چند مہینے پہلے تک اچھا بھلا تھا، پھر اس لنگور کے ہتھے چڑھ گیا، اب یہ تقریباً دیوانہ ہے، گھر میں سگی ماں کو کہتا ہے کہ وہ کسی مافیا کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے، اسی لیے اس سے پہلے جیسا سلوک نہیں کرتی، باپ کو بھی اسمگلر اور کبھی FIA کا ایجنٹ قرار دیتا ہے۔ چند دن پہلے اس کی بہن سسرال سے آئی ہوئی تھی، اس کے فون کی سم کہیں چھت پر گر گئی، وہ رات کو ٹارچ کی مدد سے سم ڈھونڈ رہی تھی، اس نے فتویٰ لگا دی کہ یہ ہیروئن فروشوں کے مقامی گروہ سے ملی ہوئی ہے، چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہے، رات کو چھت پر چڑھ کر گروہ کے سرغنہ کو ٹارچ کی مدد سے خفیہ اشارے دیتی ہیں۔ بڑے بھائی نے اس بات پر تھپڑ مارا تو جواباً اس کی زیر ناف ایسا گھونسا رسید کے کہ بیچارے کا اپینڈکس پھٹ گیا، وہ 4 دن اسپتال میں پڑا رہا۔ عقل ملاحظہ کرو، عقل ملاحظہ کرو سور کی۔ تیش میں آ کر قاسم صاحب اپنی جگہ سوچتے اور ایک زوردار جھاپڑ فاضل کی گدی پہ دے مارا، وہ کرسی سے گرتے گرتے بچا لیکن بولا کچھ نہیں۔ قاسم صاحب نے کچھ وقت سانسیں درست کرنے میں لگایا، پھر بولے، مجھے تو اس حرامزادے کی وہ ساری خبیث حرکتیں یاد بھی نہیں آ رہی جو اس لنگور کی ٹریننگ کی وجہ سے اس نے کی ہیں۔ پچھلے سے پچھلے ہفتے کی بات سن لو، اس کا تایا رات کو دیر سے گھر آیا، اس نے کندھے پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا تنا رکھا ہوا تھا، گھر میں جلانے کے لیے لایا تھا، اس نے کھڑکی کھول کر صحن میں دیکھا، پھر گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور گلی کے چوکیدار کو بتایا کہ کوئی مشکوک بندہ ان کے گھر میں راکٹ لانچر لے کر گھوم رہا ہے۔ عقل ملاحظہ کرو، عقل ملاحظہ کرو اس کی۔ اوے کسی نابینا عورت کے بچے، تجھے لکڑی اور راکٹ لانچر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ وہ خاموش رہا۔ راکٹ لانچر، قاسم صاحب نے دانت پیس کر کہا اور ایک اور جھاپڑ فاضل کی گردن پر لگا دیا۔ اس مرتبہ پھر کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ وہ سانسیں درست کر کے بولے، چلو یہ باتیں گھر کے اندر تک ہی رہتی تو بھی گوارا تھا، مگر اب تو اس خبیث کا خب گھر سے باہر بھی نکل آیا ہے۔ محلے میں ایک مولوی صاحب ہیں، کچھ عرصہ پہلے کرایہ دار کے طور پر آئے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں نکال کر لاتا ہے، ان کے بارے میں کہتا پھرتا کہ یہ دراصل ہندو ہیں، انہوں نے بھیس بدلا ہوا ہے،
یہ دہشت گردی وغیرہ کے چکر میں آئے ہیں. وہ عقل ملاحظہ کرو اس ہونہار کھوجی کی. لوگ اس کی باتوں پر ہنستے ہیں پر اس کا خپ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب آج اس نے کیا کیا پوچھو ذرا اس سے. عقل ملاحظہ کرو. یہ شاید ان کا تکیہ کلام تھا. میں نے زخمی فاضل کی طرف دیکھا. اس نے اپنی گردن کچھ مزید جھکا لی. قاسم صاحب زہر خان لہجے میں بولے, مولوی صاحب کا 7-8 سال کا ایک بیٹا ہے. جناب آج اسے کھینچ کر ایک کمرے میں لے گئے. یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کی مسلمانی ہوئی ہے یا نہیں. عقل ملاحظہ کرو. 1000 بیوقوفوں کو جمع کرو تو یہ اس کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہے. لوگ تو بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں اور یہاں تو پہلے ہی بتنگڑ بلکہ بتنگڑو تھا. لڑکے کا شور سن کر آس پاس کے دکاندار جمع ہو گئے. اندر یہ لڑکے سے کھینچا تانی فرما رہے تھے. اب کیا سمجھے ہوں گے لوگ, انہوں نے مار مار کر اس کا دمبا بنا دیا. وہ تو سیدھا تھانے لے کر جا رہے تھے. خوش قسمتی سے اس کا باپ وہاں پہنچ گیا. اس نے فون کر کے مجھے بلا لیا. 100 پاپڑ ویلے تب کہیں جا کر سلو کے پٹھے کی جان چھوٹی لوگوں سے. بات کرتے کرتے قاسم کو ایک دم حسنات کا خیال آیا. اب کہاں دفع ہو گیا فساد کی جڑ؟ کہیں دیوار شیوار پھاند کر تو نہیں نکل گیا؟ میں کیا کہہ سکتا تھا, دیوار شیوار پھاندنے میں تو حضرت ماسٹر تھے. بہرحال وہی ہوا جس کا ڈر تھا. پتہ چلا کہ حسنات صاحب اس 4 دیواری میں کہیں بھی نہیں ہے. طوفان کے آثار دیکھ کر انہوں نے کسی مناسب جگہ سے راہ فرار اختیار کر لی تھی. قاسم کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا. انہوں نے چھوٹے بھائی پر غائبانہ گالیوں کی بوچھاڑ کی. اس سے ایسے رشتے جوڑے جو کسی صورت وقوع پذیر ہو ہی نہیں سکتے تھے. پھر انہوں نے دھکا دے کر دفتر کا اندرونی دروازہ کھولا اور دندناتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کی طرف بڑھے. برآمدے میں انہیں ایک لٹ پڑی نظر آ گئی. آثار سے لگتا تھا کہ وہ اس لٹ کو پولیس کے اختیارات کی طرح بے دریغ استعمال کریں گے اور اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو توڑ پھوڑ ڈالیں گے. مگر اسی دوران میں حسنات صاحب کی فیمیل شاگرد ایک میل شاگرد کے ہمراہ آگے بڑھی. اس نے منت سماجت کر کے قاسم صاحب کا راستہ روکا. میں بھی ہمت کر کے اس کار خیر میں شریک ہو گیا اور ہم کسی نہ کسی طرح قاسم صاحب کو واپس دفتر میں لانے میں کامیاب ہو گئے. قاسم صاحب نے چنگھاڑتے ہوئے آخری نوٹس دے دیا اور ہمیں پابند کیا کہ ہم یہ نوٹس حسنات تک پہنچا دیں. اس نوٹس کے مطابق حسنات صاحب کو 10 دن کے اندر اندر اپنا ایک کباڑ خانہ ختم کرنا تھا یا پھر دم دم مست قلندر کے لیے تیار ہو جانا تھا.